अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रुहिया चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल है और उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। जी बिल्कुल, ईद की तैयारियां हो रही हैं। सुबह सुबह जब मैं यहाँ पहुंची 8 बजे, 8:30 का टाइम था, 8 बजे मैं घर से निकली तो बाजार खुल गए थे यार इतनी जल्दी, और छुरियां तेज हो रही थी और लोगों का रश था। तो यार मुझे याद आया मेरे भी घर में जो है छुरियां तेज करानी थी, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम वो कहते हैं ना सांस ही नहीं लेने दे रहे, मॉर्निंग शो है, फिर ईद शो की रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं आजकल, तो टाइम ही नहीं मिल रहा। बहर आपको बता दूं कि मैं ब्रेक पर जाने वाली हूं बहुत जल्दी, ईद के बाद कुछ दिन बाद मैं सोच रही हूँ क्योंकि यार ब्रेक लेना है और थोड़ा सा रेस्ट करना है, थोड़ा फैमिली को टाइम देना है। बहुत अरसा हो गया, बहुत अरसे से मॉर्निंग शो कर रही हूँ, यहाँ मॉर्निंग शो किया, दूसरे प्लेटफॉर्म पे मॉर्निंग शो किया, तो अब मेरा दिल कहता है यार कोई सुकून वाला प्रोग्राम भी होना चाहिए जो मॉर्निंग से हट कर। तो अब मैं वेट में हूँ, नेक्स्ट जो मैं है कोशिश करूंगी कि यार कुछ इवनिंग में भी आपको नजर आए, थोड़ा चेंज नजर आए। तो ये चेंज बहुत जरूरी है लाइफ में, जो है चेंज ना हो तो आप बोर हो जाते हैं, और ऐसे ही मैं कुछ बोर हो गई। ये है न्यूज समझने रूही की जो है व्यूवर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो कितने अरसे से कितने सालों से मेरे साथ चले आ रहे हैं, तो मैंने कहा उनको बता दूं कि आयशा जो है अब ब्रेक पर जाने वाली है। अच्छा, पर ब्रेक की बात हो रही है तो ईद की बात हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा ब्रेक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग। कुछ लोग अपने बच्चे जो है अपने नानी घर गए हुए हैं, कुछ मामू के घर गए हुए हैं। यार ये क्या दौर होता है जब हम जो अब तो नहीं जा पाते क्योंकि अपने घर में ही बच्चे आ रहे होते हैं, अपने घर में सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन जब हम बच्चे थे तो ये बड़ा ही प्यारा दौर था कि हमें इंतजार होता था ईद आए और हम घूमे फिरे। अच्छा, तो इस पे भी बात करते हैं और आज के जो गेस्ट हैं उनकी तरफ मैं चलती हूँ। मैं चाहूंगी कि उनका तारुफ कर दूं। कुछ हम बात करते हैं, अमन की बात करते हैं क्योंकि ये मौका ही ऐसा है, कुछ रवादारी की बात करते हैं कि इसकी इस दौर में अशद जरूरत है और इसका क़याम किस कदर मुमकिन है। तो दी मीडिया फाउंडेशन जो कि एक समाजी तंजीम है जो कि मुल्क और कौम की फलाह के लिए, फायदे के लिए बहुत अरसे से 2008 से तकरीबन काम कर रही है। तो आज इनके मेंटोर्स, हमारे जो है मेंटोर्स बल्कि मजीद गेस्ट भी आएंगे हमारे प्रोग्राम में, अभी थोड़ा सा लेट हैं तो वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो इस टाइम हमारे साथ जो मौजूद गेस्ट हैं इलामा इंजीनियर काशिफ हुसैन हैदरी साहब हैं जो कि डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं शिया उलमा कौंसिल मुल्तान के। इनको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? लामा साहब, पहले तो बताएं कि आपने भी इसकी तैयारी की। वो बचपन की मैं बातें याद कर रही थी कि हम अपने नानी घर जाया करते थे और था कि मामू के घर जाएंगे, तो अब वो चीजें नहीं रही। क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले शुक्रिया रूही चैनल का, और सलाम भी पेश करता हूँ और अपने नाजरीन की खिदमत भी सलाम पेश करता हूँ। चूँकि ईद का मौका भी है और फिर वही बातें, पुरानी बातें, और जाहिर बात है कि वो हमारी रूह का हिस्सा है। जैसे रूह और जिस्म का दो मिलाप है, फिर एक इंसान है। तो अभी आपने जो बात की है कि एक वक्त था कि जब बच्चे थे, वो एक दौर था, ईद की गहमा गहमी होती थी, बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को, बुजुर्गों को, हर तबके के लोगों को, हाँ कोई अमीर है या गरीब है या जैसी भी ज़िंदगी गुजारा है, बहरहाल वो अपने क्राइटेरिया में वो इंतज़ार होता था, गहमा गहमी होती थी, गली मोहल्ले बाजार में एक रौनकें होती थी। और बच्चों में तो एक अजीब सा समा होता था, बच्चे बार बार अपने वालिदैन के पास अपने फलां कपड़े लें, खरीदने रिश्तेदार के पास। अब अमन की कमी है, अब हम डरते हैं। अब हम आते हैं आज के मौजू की तरफ क्योंकि ये अहम मौका है और इस मौके पर यकीनन हम बात करेंगे। हज है और उसके साथ साथ जो हम बात करते हैं ईद आ रही है, ईद कुर्बान आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हमारे रवादारी, कुर्बानी और इस पे अमन पे बात करना जरूरी बनता है कि ये चीज़ें हमें इस महीने में सीखने को मिलती हैं। तो क्या इसकी अहमियत क्या है? अगर रियासत की बात करते हैं, रियासत के लिहाज से, मजहब के लिहाज से, मुल्क के लिहाज से, इदारों के लिहाज से, निसाब के लिहाज से, कुछ इस पर भी रोशनी डालिए। देखिए, ये अमन, रवादारी, हम आहंगी, ये हमेशा से ये एक बुनियादी नुक्ता रहा है और हमेशा क़यामत तक रहेगा। इस अमन के लिए पहले भी बहुत सी कोशिशें हुई हैं। इस अमन मोहब्बत की फ़रोग़ के लिए खुदावंद ने बहुत बड़ा एक निज़ाम बनाया। अगर वो चाहता तो वो अकेला वो सारे काम कर सकता है,
وہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اس نے اسی انسانیت کی بہتری کے لیے، مخلوقات کی بہتری کے لیے ایک بہت بڑا ایک نظام بنایا، جس میں اس نے 1,24,000 انبیاء کم و بیش ان کو رکھا، اور پھر ہر دور میں ایک نبی کا ہونا، ایک ہادی کا ہونا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ان کو حق کے راستے پہ لانے کے لیے اور برائی سے بچنے کے لیے، اور فساد فی الارض، یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ رہا ہے۔ اور قرآن حکیم میں بھی ہے کہ جب خداوند عالم کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنے ایک نائب بنانے والا ہوں، بات وہ زمین کی آئی ہے، تو فرشتوں نے فوراً جواب دیا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو پھر وہی کام کرنے لگا ہے، کیا پھر تو انسان کو بنانے لگا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان زمین میں جا کر فساد اور خون ریزی برپا کرے گا۔ اور فرشتوں نے یہ اصرار کیا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس، کہ ہم تیری ہی عبادت کے لیے، بہتری کے لیے، امن کے لیے، بہتری کے لیے ہم یہ سارے کام تو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، دیکھو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور ان کے جو فرشتوں کے اگینسٹ شیطان ابلیس نے بھی ایک بات کی تھی، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ تو یہ ایک سلسلہ جو امن کا اس زمانے، اس آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہی یہ سلسلہ مطلب سامنے آیا، اور فرشتوں نے بھی کہا کہ پروردگار کی یہ کام نہ کر، لیکن پروردگار سے بہتر کون جانتا ہے؟ جو فعل الحکیم لا یخل عن الحکمت، ہر حکم، ہر فعل اس کا وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ سلسلہ چلتا نبیوں پیغمبروں تک چلتے 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 ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، اور پھر ان سے پہلے ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی جو ایک ایسی لازوال جو قربانی ہے، ان کو خواب کے ذریعے خدا نے جو بشارت دی اور انہوں نے ان کو اسی طریقے سے پورا کیا، اور خدا نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهَا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اس جو قربانی میں اور اس میں جو ان کی کامیابی ہے، اس کے اندر خدا نے پھر ان کو انعام بھی عطا فرمایا۔ تو یہ اتنا اہم نقطہ، اور اتنا اہم، کیونکہ یہی وہ مرکزی نقطہ ہے انسانیت کے لیے، وہ نبیوں کے، انبیاء کے ادوار میں ہے، یا ائمہ کے ادوار میں ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ادوار، ان کے ادوار میں ہے۔ تو اس کی اتنی اہمیت رہی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ابلیس نے اپنی ہر دور میں اپنی کوشش کی ہے کہ خدا کے بندوں کو وہ ان کے راستے سے بہکائے، لیکن اس نے پھر اپنے ہی دعوے میں یہ بات بھی کی ہے کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے ان تک میں نہیں پہنچ سکوں، ان کو گمراہ نہیں کروں گا۔ تو یہ امن، رواداری اور ہم آہنگی کا جو سلسلہ ہے چلا تو شروع سے ہے، اور اس کی مخالفت بھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ یہ پیغام پہنچے گا، اور خدا نے کن کن کو اس کام کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، وہ سلسلہ چلتا ہے۔ اب یہ جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اخلاق حسنہ کے سب سے اعلیٰ نمونہ، اور جن کے متعلق خدا نے ارشاد فرمایا سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یعنی وہ علم و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، یعنی یہی وہ چیز تھی کہ وہ امن کو، محبت کو، رواداری کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے۔ اور وہ اس زمانے کے اندر جب زمانہ جاہلیت تھا، اور ان کے گھر میں اگر بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ ایک دوسرے سے چھپتے پھرتے تھے، ایک دوسرے کا سامنا نہیں کرتے تھے، اس زمانے میں انہوں نے ایسا امن پیدا کیا کہ وہی لوگ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے ان کے پیدائش کے اوپر، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے جب اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کیا تو وہی بیٹی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت للعالمین قرار دیا۔ اور وہ سلسلہ جو آج ہمارے پوری دنیا کے اندر ہے، یہ ایک بہت بڑی ایک نقطہ ہے، ایک پوائنٹ ہے بہت بڑا امن کے لحاظ سے، کہ اب
اسی سلسلے کو ہم نے، سلسلہ وہی ہے، اسی سلسلہ وہ جو ہمارے تک پہنچا ہے وہ ہم اب تعلیم کے لحاظ سے ہو، معاشرتی لحاظ سے ہو، سیاسی لحاظ سے ہو، انسانی لحاظ سے ہو، قومی لحاظ سے ہو، زبان کے لحاظ سے ہو، اداروں کے لحاظ سے ہو، دفاع کے لحاظ سے ہو، ہر لحاظ سے امن جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ ٹھیک ہے، قانون میں تمام شہری برابر ہیں، یکساں طور پر تحفظ فراہم کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور یہ کیا ریاست کی ذمہ داری ہے، اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو اس مرتبہ پھر، اور ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ تشریف فرما ہے جناب، ہمارے ہی کولیگ ہمارے ساتھ ہے بلال خان نیازی صاحب ہے، رپورٹر ہمارے سینئر۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنیں کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، عید کی تو تیاریاں لگ رہی ہیں۔ عید پہ اصل میں تیاری تھی میوں والی جانے کی، تو آج صبح آفس آنا تھا، تو میں نے کہا چلے آفس میں آج حاضری دے رہے ہیں۔ اپنے شہر جا رہے ہیں آپ عید کرنے، کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے، ایکسائٹیڈ ہوں۔ ہاں، عید پہ گھر جاتے ہو کیا؟ لاسٹ عید پہ گیا تھا، اس کے بعد چکر نہیں لگ سکا۔ ہاں، تو اب ارادہ ہے عید پہ گھر جانے کا۔ تو عید پہ ہمیشہ بندہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کیونکہ گھر، خواتین کی تو بہت تیاریاں ہوتی ہیں، جوتی لینی ہے، چوڑیاں لینی ہے، مہندی لینی ہے، بڑی تیاریاں ہوتی ہیں۔ بلال کی کیا تیاریاں ہوتی ہیں گھر جانے سے پہلے کہ عید کرنے جا رہا ہوں اپنے گھر، تو کیا تیاری ہو رہی ہوتی ہے؟ عید پہ تیاریاں وہی اپنے تو صرف مطلب کہ کپڑے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بچوں کے لیے کھلونے لینے ہوتے ہیں گھر میں، بھتیجوں کے لیے میں نے، اچھا گڈ، اور چھوٹی سسٹر کے لیے کچھ گفٹ وغیرہ، اور بس یہی ہوتی ہے تیاری، مطلب کہ گھر کچھ لے کے جانا ہے، سونا حلوہ لے کے جانا ہے، اس طرح کی چیزیں، ملتان کی جو سوغات ہوتی ہیں، ہاں، اس طرح کی چیزیں ساتھ لے کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ملتان میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ ملتان میں تیاریاں اس حوالے سے زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ یہاں پر جو اگر ہم بات کریں ادارے تو موجود ہیں، پھر ان پہ ذمہ داریاں بھی ہیں، ان کے بجٹ بھی ہیں، تو اس حوالے سے تیاریاں بھرپور انداز میں اس طرح جاری ہیں کہ جو صفائی مین ایشو آئے گا عید کے موقع پر، کیونکہ ہر جگہ قربانی ہونی ہے، اس کی علائشیں ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ڈم کرنے کے لیے اب تیاری کی جا رہی ہے۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اس میں ورکنگ کر رہی ہے، اور وہ تقریباً 300 قریب وہیکلز وہ لے چکے ہیں رینٹ پہ، تو ان کی جانب سے آج بھی شہر میں مختلف فلیگ مارچ ہیں، اس کے علاوہ اویئرنیس کیمپینز ہیں، آگاہی کیمپ لگائے گئے ہیں کہ جو علائشیں وغیرہ ہیں وہ روڈوں پہ اس طرح نہ ڈالیں، کھلے عام نہیں ڈالیں، جو ورکر ہیں ان کے حوالے کریں، تاکہ جو شہر میں عید کے دن تفو نہ پھیلے، کیونکہ مسئلہ یہ ہوگا عید کی خوشیاں تو ہر کوئی منائے گا، مسئلہ ایک تو یہ بھی ہم نے احساس کرنا ہے کہ جو قربانی کرنی ہے اس کا جو گوشت ہے وہ بھی غریبوں مسکینوں تک صحیح طریقے سے دینا ہے، تاکہ جو لوگ نہیں کرے ان تک بھی یہ خوشیاں پہنچ سکیں۔ سیکنڈ، جو صفائی نصف ایمان ہے، اس میں ہم سب نے ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ ملتان شہر اولیاء ہے، ویسے بھی جتنے بھی ساؤتھ پنجاب ہے، پورا پاکستان ہے، ایز اے مسلم ہمیں ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صفائی کا خیال کریں، تو اس میں یہی ہم نے فوکس کرنا ہے کہ کس طرح سے ورکنگ ہو رہی ہے۔ ورکنگ کی بات کریں تو تقریباً جو سٹاف ہے، واسطہ کے سٹاف کی بھی آج چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں کیونکہ بارش کا موسم امکان ہے، تو شہر میں ڈسپوزل اسٹیشن جتنے بھی ہیں ان کو ورکنگ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہاں پہ کوئی نہ ہو، کیونکہ اگر ڈسپوزل بند ہو گیا تو جو نکاسی آپ کا سسٹم ہے وہ رک جائے گا، تو وہ پھر گلیوں محلوں میں پانی جمع ہو جائے گا۔ پہلے بھی واسطہ کی شکایات کافی زیادہ ہیں، پہلے بھی زیادہ ایشوز ہیں، اور واسطہ والے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے بارش نہ آئے، باقی پورا ملتان کہہ رہا ہے کہ بارش آ جائے، عید کے موقع پر موسم اچھا ہو جائے گا، لیکن باہر بادل ہیں، محکمہ موسمیات کے مطابق بھی بارش کا امکان ہے، تو اس حوالے سے بھی تیاریاں ہیں، عید کے دن بھی بارش ہو سکتی ہے، تو اس دن واسطہ اور ویسٹ مینجمنٹ دونوں اداروں کی چھٹیاں منسوخ ہیں، اور ہیلتھ کو بھی اس حوالے سے تیسرا ادارہ ہیلتھ، کیونکہ آپ نے اوور آل عید کے حوالے سے پوچھا، میرے پاس سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں تو میں زیادہ ان کے بارے میں مجھے چیزیں معلوم ہوتی ہیں، تو ہیلتھ کی بھی چھٹیاں، جو سی ہیلتھ سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ عید پہ گھر جانا نہیں جا رہے، اس بار ہم آفس میں رہیں گے۔ ہمیں کہا گیا کہ ویکسینیشن کے حوالے سے ورکنگ کرنی ہے، منڈیوں میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کی ویکسین کے حوالے سے ہیں، جو ہوٹلس وغیرہ ہیں وہاں کہا گیا کہ جو ہوٹل میں وہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں جن کی ویکسین ہوئی، اس پہ امپلیمنٹ ہم کرا رہے ہیں، تو اس حوالے سے مختلف جو سرکاری ادارے ہیں ان کی مختلف ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ شہری اگر اس حوالے سے اگر تعاون کریں گے تو عید اچھی گزرے گی، ہر کسی کی اچھی گزرے گی، کیونکہ ہم سب نے مل کر ذمہ داری کا احساس کرنا ہے۔ باقی اداروں کی جانب سے ورکنگ جاری ہے اور اعلانات تو بھی کیے جا رہے ہیں، اب عید کے دن معلوم ہوگا کہ کون سا ادارہ کس طرح سے کارکردگی دکھا سکتا ہے، کیونکہ واسطہ کی بات کریں گے، بارش ہو گئی اور اگر شہر میں جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا تو یقیناً واسطہ کی کارکردگی پر سوال نشان اٹھے گا، اگر شہر میں علائشیں جمع ہو گئی، زیادہ ہو گئی تو یقیناً وہاں بھی سوال اٹھے گا، تو اس سوال سے اداروں کی جانب سے بھی یہ پلان بنا لیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ ہم ورکنگ کے لیے مکمل تیار ہیں۔ اب یہ کل معلوم ہوگا، کل عید کا پہلا دن ہوگا، اور جیسے کل ایک اور کل جو عید کی نماز ادا کی جانی ہے اس حوالے سے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے مساجد اور امام بارگاہیں، اس کے علاوہ دیگر عید گاہیں
ان کی صفائی کے حوالے سے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہاں جو باہر صفائی کے انتظامات ہونے چاہیے، لائننگ وغیرہ لگا دیں، اور اس حوالے سے. اور ایک جو پرپوزل کورونا ایس او پیز کو کیسے فالو کیا جائے گا جب ہم عید اس بات سب سے مشکل بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کل بھی ہماری اس وجہ سے ضلع انتظامیہ سے میٹنگز ہوئی اور بات ہوئی، تو سب سے مسئلہ آ رہا ہے کورونا کے حوالے سے، کیونکہ اب چوتھی ویو شروع ہو رہی ہے. کورونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. ملیشیا میں دیکھ لیں، انڈونیشیا میں دیکھ لیں، بڑا ہی کریٹیکل سچویشن ہو گئی ہے. وہاں 1000 بندہ وہاں تو ڈیتھ ہو رہی ہے ڈیلی کے حساب سے. اور پھر وہی بات ہے کہ یہ ویو جو ہے بہت ہی خطرناک ہے، اور پھر دوبارہ جو ہے چوتھی ویو جو آ رہی ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پھیلنے کے اس کے بھی زیادہ چانس ہے، زیادہ خطرناک ہے، زیادہ کریٹیکل ہے. تو اس حوالے سے اب لوگوں کی بات کریں تو لوگوں کی اب سائیکی بن گئی ہے. وہ تو اب کہتے ہیں یار 2 سال ہوئے ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں، ہمیں اب نہیں معلوم. اب عید کی نماز ہونی ہے تو پھر وہ بغل گیر ہونا، اس کے علاوہ ملنا، دعوتیں، اب وہ ایک روایتی ہمارا انداز ہے، ایک سلسلہ ہے. تو اب لوگ اوائڈ تو کرتے ہیں، لیکن اب جیسے کہ دوبارہ سے نارمل لائف شروع ہو گئی ہے، دوبارہ سے لاک ڈاؤن کم ہو گیا ہے، دوبارہ سے جو لائف ہے اپنی روٹین پہ آ گئی ہے، تو اس حوالے سے پرابلم ہو سکتا ہے. محکمہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ اس عید پہ احتیاط لازمی کریں. عید کی نماز ضرور ادا کریں، لیکن جو ملنے کا سلسلہ ہے اس کو تھوڑا اگر اوائڈ رکھیں. اس میں اگر آپ سوشل ڈسٹینس مینٹین رکھیں، اس میں اگر جو جفے نہ ڈالیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ اس میں کورونا پھیل سکتا ہے، پرانا راستہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اور ویکسین لازمی ہے. ویکسین کے حوالے سے پپیاں جو ہے جو لاسٹ ٹائم فردوس راشد گوان نے کہا تھا، فردوس صاحبہ نے منع کیا تھا، تو اس بات انہوں نے نہیں کہا، لیکن اس بات ہم کہہ رہے ہیں. یار یہ بات بڑی مزے کی تھی. تو بہت سارے لوگوں نے میمز بھی بنائے، لیکن یہ حقیقت تھی. یہ پپیاں جھپیاں ہی تو ہیں جن سے کورونا پھیلتا ہے. تو یار اس سے حوالے سے احتیاط کرنا اس میں اوائڈ کریں. اس میں اگر ایس او پیز پہ عمل درآمد کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ کورونا اس طرح پھیل سکتا ہے، کیونکہ پہلے ہم نے عمل درآمد کیا تو لہر کم ہو گئی، کیسز کم ہو گئے. اگر دوبارہ سے سلسلہ جاری رہا تو خدا نے خاص سے دوبارہ سے کیسز ہوں گے اور ہمارا نقصان ہے، ہمارا کاروبار بند ہوگا، ہمارے ادارے بند ہوں گے، ہمارے لوگ متاثر ہوں گے. تو ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے کہ ہم ایس او پیز پہ عمل درآمد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہی بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی. لاک ڈاؤن کی طرف ہم خود ہی لے کر جاتے ہیں سارے سچویشن کو، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے، کیوں کیا کر رہی ہے. تو ایس او پیز کو تو خود آپ نے فالو کرنا ہے نا، حکومت نے تو نہیں کروانا. ایڈ چل رہی ہیں، آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے سینیٹائز کریں، صابن سے ہاتھ دھوئیں، ماسک لگائیں، فاصلہ رکھیں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ صرف آپ کو کہہ ہی سکتے ہیں. اس میں ایز اے سوسائٹی پورا معاشرے کی ایک ذمہ داری ہے کہ شاید ہماری سائیکی بن گئی ہے کہ ہم نا جو بھی قانون آتے ہیں ہم شاید سمجھتے ہیں کہ وائلیشن کر کے ہم کوئی بڑے بن جائیں گے. تو یہ مائنڈ سے نکالنا ہوگا کہ وائلیشن کرنا آسان ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا زیادہ مشکل ہے. تو عمل درآمد کر کے دکھائیں تو ہم مانیں گے بڑے انسان ہیں، آپ قانون کو فالو کر رہے ہیں. تو قانون ہمارے لیے بنائے گئے، بڑے لوگوں کے لیے. جلسے ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، تمام سیاستدان الیکشن کی کمپین کر رہے ہیں، آزاد کشمیر میں سب کچھ ہو رہا ہے، ساری بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور بغیر ماسک کے جو ہے تقریریں کی جا رہی ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہتے ساری چیزیں تو ہم نے فالو کرنا، اپنی مفاد کی خاطر جو ہے لوگوں کو جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں. اس لیے تو ہماری جو ہم جب بھی دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی قانون پہ لوگ عمل درآمد کیوں نہیں کرتے یا قانون کو سیریس کیوں نہیں لیتے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ قانون فلاں کے لیے نہیں ہے، میرے لیے ہے، میں اس کو فالو کروں. تو یہ ایک پورا ہمارا جو ایک معاشرتی سسٹم ہے جس میں لوگوں کو شعور دے دیں. پھر لوگوں نے ایک ہی بات کہہ کے ختم کر دیں گے فلاں تو فالو نہیں کر رہا، یہ بات کچھ نہیں کہا سے. لیکن پھر بھی ایز اے انسان ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے جتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں جلسے جلوسوں میں، یہ جو کمپین چل رہی ہے الیکشنز کی، تو آپ دیکھ لیں لوگوں کے ماسک تو نہیں ہوتے. تو آپ کہتے ہیں ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں، آپ خود بھی نہیں کر رہے ہوتے. عید پہ ایک اور بات بھی کہ ہیلتھ والوں کی جان سے بھی کہا گیا کہ کھانا ضرور کھائیں اور اچھا بنا کے کھائیں، کڑھائیاں بھی کھائیں، ٹکے بھی بنا کھائیں، لیکن اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ ہاسپٹل چلے جائیں. کیونکہ جو پچھلی عید پہ ہم نے ریشو دیکھی تقریباً روزانہ 1500 2000 اور پتہ نہیں فوڈ پوائزننگ، 1500 اوور زیادہ کھانا کھانے سے جو اوور ایٹنگ، تو وہ اس سے زیادہ لاسٹ ٹائم نشتر ایمرجنسی میں صرف ایک دن میں، حالانکہ وہاں پہ 120 کے قریب بیڈ ہیں وہاں پہ، لیکن 24 گھنٹوں میں وہاں پہ 3000 پیشنٹ آیا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 120 بیڈ کی ایمرجنسی ہے اور 24 گھنٹوں میں 3000 پیشنٹ آیا، تو وہ ایک منٹ میں کتنے بندے وہاں پہ ایسا موجود تھے. تو یہ سچویشن تھی اور اس حوالے سے لاسٹ عید پہ تو یہ ایکسپیرینس رہا. اس عید پہ تو ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کھانا کھاؤ، اچھا کھاؤ، بنا کے کھاؤ، گیدرنگ کرو، لیکن اتنا نہ کھاؤ کہ آپ پھر ہاسپٹل جاؤ. ہاں، خود کو اور ایسے ہوتا ہے کہ 3 دن لگاتار، کیونکہ چھٹیاں بھی تو ہیں یار اس بار، 5 چھٹیاں ہیں. نہیں، چھٹیاں فی الحال 2 ہی ہیں. ایک ایکسٹرا لوگ لے کر آئے ہیں، ایک آج کی چھٹی اور 2 عید کی. ہاں لیکن لوگ لے کر آئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ اب جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو ایک ایکسٹرا چھٹی ہو جاتی ہے، اس کے بعد سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہو گئی. تو کہا بھی گیا، لیکن لوگ کہتے ہیں پھر بھی ہم نے نکلنا ہے. یار پورے سال جو ہے ہمیں انتظار ہوتا ہے، اپنے گھر جانا ہے.
تو پھر لوگوں نے فیصلہ ٹھیک ہے حکومت نے کیا، لیکن کچھ لوگوں کو اختلاف بھی تھا، یار اپنا گھر تو عید کی جاتی، تم بھی تو جا رہے نہیں ہماری عید کرنے۔ سچویشن بنی ایکسائز آفس میں، تو وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تو ہم نے کہا کہ یار عید کی چھٹیاں کتنی ہیں؟ ہاں انہوں نے کہا کہ 3 چھٹیاں، میں نے کہا تیسری عید کو آپ آ جائیں گے؟ ہاں سرکاری آفس کھلے ہوتے ہیں، مانیٹرنگ ٹیمز آتی ہیں۔ تو میں نے ہنس کے کہا واقعی مانیٹرنگ ٹیم آتی ہے؟ میں نے کہا اب ہم نے یہ کہنا تو ہے، اب اس میں کوئی ایک چند لوگ آئیں گے چند لوگ نہیں آئیں گے، تو باقاعدہ ورکنگ کا جو آغاز ہوگا وہ منڈے سے ہی ہوگا، کیونکہ اب جو فیڈرل ادارے ہیں ان کی تو ہفتہ تو آئے گی بن جائے گی، اور اس حوالے سے جو صوبائی ادارے ہیں تو وہ ایک آدھی چھٹی ویسے ماشاء نکال لیتے ہیں، تو اس طرح سلسلہ بن جائے گا۔ لیکن اس بار چھٹیاں جس طرح لاسٹ عید پہ عید الفطر پہ چھٹیاں رکھی گئی تھی 7-8 چھٹیاں، تو وہ تو لوگوں کو صحیح انجوائے کیا تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ اس میں صحیح لوگوں نے مطلب کہ جو ورکنگ کام کرنے والے لوگ تھے وہ وہاں پہ مطلب کہ صحیح ریسٹ کیا، لیکن اس عید پہ چھٹیاں کم رکھی گئی ہیں۔ صحیح، لیکن کیونکہ آج کی چھٹی ہمیں تو ملی نہیں ہے، ہم لوگ تو کام کر رہے ہیں نا، یہ تو دیکھ لو یار، ہماری بھی میڈیا کی تو لوگوں کی چھٹیاں جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں بے ٹائمی اور بے وقتی ہوتی ہیں۔ صبح میرے گھر میں کام کرنے والے اس نے کہا کہ آپ ابھی تک گئے نہیں گھر، تو میں نے کہا نہیں آج رات کو جانا ہے، میں نے کہا 1 ہفتے کے لیے تو جا رہا ہوں، میں نے کہا جی 1 ہفتے تو کتنا انجوائے کرتے ہو جا کر؟ کم ٹائم ہوتے 2-3-4 دن ہوتے ہیں، کچھ چھٹیاں ملا کے اس میں ایکسٹینڈ کر کے، تو انجوائمنٹ موسٹلی ٹائم گھر میں گزرتا ہے۔ میرے ایج فیلو کزن اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو ہم گنے چونے ماشاءاللہ ہیں، تو اس میں پھر 2-3 آج کل گرمیوں کا ہے، پھر جو ہے ٹویل ہوتا ہے، ٹویل پہ جاتے ہیں، پول پہ جاتے ہیں، وہ پارٹی مینگو پارٹی ہو رہی ہوتی ہے آج کل، تو یہ بہت اصل میں گھر کے ساتھ ہمارے چند کلومیٹر دور سی پیک کا کام ہو رہا ہے، وہ دریا سندھ میں ہی ہو رہا ہے، تو موسٹلی وہاں پہ جھیلیں بن گئی ہیں، کیونکہ روڈ درمیان میں سے گزرا دریا سے، تو وہاں پہ نیچرل اور اس کے علاوہ دیگر جھیلیں بن گئی، تو پھر وہاں جا کے زیادہ ٹائم سپینڈ ہوتا ہے، 1 آدھا گھنٹہ وہاں پہ سپینڈ کیا، اس کے علاوہ کزن وغیرہ کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ لگانا، فیملی کے ساتھ بیٹھنا، اور پھر کھانوں کی فرمائش کرنا، آج یہ بنا دیں، آج یہ بنا دیں، آج یہ بنا دیں، تو موسٹلی ٹائم اس طرح 3-4 دن اس طرح گزرتے ہیں، لیکن اصل میں وہاں کوئی کام نہیں ہوتا تو تھوڑا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے، جہاں کام زیادہ ہوتا ہے تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، وہاں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی دوپہر فی الحال شوق سے کیا کھاتے ہیں؟ جب ہم بقر عید کی بات کرتے ہیں کیا فرمائش ہوتی ہے اسپیشل جس کو چیز مطلب شوق سے کھاتے ہیں، یار یہ بنا دو، کلیجی ہے، نہاری ہے، کیا ہوتا ہے شوق سے؟ پہلے تو جیسی قربانی ہوتی ہے اس میں تو ہم کلیجہ اس میں آدھا نکال لیتے ہیں، وہ بچے بھی آ جاتے ہیں تو وہ وہیں پہ آگ جاتی ہوتی ہے اس میں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد ابھی جیسی گوشت بننا شروع ہوتا ہے تو اس میں جو حصہ بن جائے اس میں سے نا ایک کڑھائی کے لیے الگ اسی ٹائم بھی، تو اس میں کڑھائی میں ڈال کے اس میں اوپر سے بند کر دیتے ہیں مٹی والی اس پرات سے، تو وہ اب بننا شروع ہو جاتا ہے 45 منٹ۔ وہ ہنڈیا مٹی والی ہنڈیا میں پکتی ہے؟ نہیں، وہ کڑھائی ہوتی ہے اوپر مٹی والی، وہ جو کیا ہوتے ہیں کور، کور کر لیتے ہیں اس سے، تو وہ تقریباً 45 منٹ 1 گھنٹے میں بن جاتی ہے، اور اس کے بعد اس میں صرف خالی کالی مرچ ڈالی جاتی ہے، اس کے بعد وہ تیار ہو جاتی ہے، وہ سب سے اسپیشل ڈش ہوتی ہے، اور وہ ہم سارے کزن وغیرہ جو انکل وغیرہ ہیں وہ سارے مل کے وہ کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ماموں کے گھر بنتی ہے، وہ پھر وہاں چلے جاتے ہیں، پھر چاچو کے گھر بنتی ہے، پھر وہاں چلے جاتے ہیں، تو وہ 10-11 بجے تک 3-4 کڑھائیاں بن جاتی ہیں۔ تھینک یو، مزے کرو تسی اور جاؤ انجوائے کرو، ہم نے تو کچن میں جو ہے رلنا ہے، میں کہتی ہوں گھر والوں کی فرمائشیں پوری کرنی ہے، ویسے میرے ہسبینڈ کا BP ہائی رہتا ہے تو گوشت سے تھوڑا وہ اوائڈ کرتے ہیں، بچے میرے ویسے ہی نہیں کھاتے تو چکن ہی پکنی ہے، بچے نہیں کھاتے، بابا جو ہے ان کو BP ہائی کا مسئلہ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور ہمارے گیسٹ جی بالکل تشریف فرمائے ہیں، میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ نائب صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے فاروق نظامی صاحب، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید، تھینک یو فاروق صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں حج کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے علامہ سید حسن شیرازی صاحب، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید، تھینک یو علامہ صاحب آپ نے وقت دیا۔ تو بات کرتے ہیں فاروق نظامی صاحب سے، کیونکہ الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے جاننا چاہیں گے، کچھ 2 پروجیکٹ ملتان میں ان کے چل رہے ہیں، کیا پروجیکٹس ہیں، کتنا کام ہو گیا، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ جی ہمارا پہلے تو میں تمام حاضرین اور ناظرین کو جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں، اور عید کے اس مبارک موقع پہ ایڈوانس میں عید مبارک بھی قبول کریں۔ خیر مبارک۔ ہمارے ملتان میں تو سب سے بڑا جو ہمارا پروجیکٹ اس وقت جو ہے وہ کنٹینیو ہے، وہ ہے ہمارا ہاسپٹل کا،
وہ تقریباً ہمارا 500 بیڈ کا جو ہے وہ ہاسپٹل جو ہے وہ تقریباً اپنے فرسٹ فیز میں ہم تقریباً اس کی ایک بلڈنگ مکمل کر چکے ہیں اور اس پہ ہماری تقریباً 33 کروڑ روپے کی خطیر رقم استعمال ہوئی ہے. تو انشاءاللہ ہم اگست کے اینڈ میں انشاءاللہ ہم اس کی انیگوریشن کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ایک فلور ہم سٹارٹ کریں گے جس میں ہمارا او پی ڈی ایمرجنسی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مختلف امراض کے جو ڈاکٹر ہیں وہ موجود ہوں گے. یہ پہلا فیز ہمارا ہے 150 بیڈ کا. تو انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک ہمارا یہ پورا جو فیز ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گا. ویسے اس کے بعد ہمارا دوسرا فیز ہوگا جو انشاءاللہ ہم 500 بیڈ تک لے کے جائیں گے اور اس کے اوپر تقریباً 1 ارب سے خطیر رقم ہماری جو ہے نا وہ خرچ ہوگی. تو یہ پیشنٹ کے لیے فری ہے, کیا سہولیات ہوگی, کچھ اس حوالے سے بتائیے. ٹیسٹ فری ہیں, ہر چیز فری ہے, کیا ہے یہاں؟ جی, اس میں ہم نے جو لیبارٹری ٹیسٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس میں ہم نے بالکل مائنر سے چارجز رکھے ہوئے ہیں. ہمارا آلریڈی جنوبی پنجاب میں سب سے بڑا جو ہمارا ڈائگنوسٹک سینٹر ہے کلمہ چوک کے اوپر, تو اگر وہاں پہ لوگوں کو اتفاق ہوا ہو یا آپ کو, تو ہم نے جتنی بھی بڑی لیبز ہیں پورے پاکستان کی اور مشہور و معروف لیبز ہیں, ہم نے ان کے مقابلے میں بہت ہی کم پرائس رکھے ہیں. یہ ہمارے سروسز چارجز ہیں جسے ہم اپنے ایکسپنس پورے کرتے ہیں, یوٹیلیٹی بلز ہیں, سٹاف کی تنخواہیں ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی بڑی لیب جو ہے ہماری, اس میں اگر 100 روپیہ بڑی لیب والے چارج کرتے ہیں تو ہم اس کا 40 سے 45 روپیہ چارج کرتے ہیں. تو یہ اس جنوبی پنجاب اور خاص طور پہ ملتان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے. اور اس کے انڈر ہمارے تقریباً 35 ڈائگنوسٹک سینٹر ہیں جس میں 8 ہمارے ملتان میں کلیکشن سینٹر اور باقی جو ہے ہمارے جنوبی پنجاب میں. تو یہ ماشاءاللہ ہمارے ملتان میں تقریباً 700 کے قریب ڈیلی وزٹر ہے. تو باقی انشاءاللہ ہم وہاں ہاسپٹل میں جو بھی ہوگا ہمارے سروسز چارجز ہوں گے اور بالکل ایک سرکاری جس طرح ہوتی ہے نا ایک پرچی پہ, لیکن اس کے لیے ہم نے جو مستحق لوگ ہیں, جو لوگ علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے ہم نے ایک مد سے وہ علیحدہ سے ہمارا ایک فنڈ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو ایک پروجیکٹ ہو گیا. دوسرا پروجیکٹ آپ کا کون سا ہے؟ دوسرا ہمارا پروجیکٹ ہمارے فلٹریشن پلانٹس کا ہمارا یہاں پہ چل رہا ہے. اس میں آلریڈی ہمارے یہاں پہ 5 فلٹریشن پلانٹ کام کر رہے ہیں. ان 5 فلٹریشن پلانٹ میں ہم 3 فلٹریشن پلانٹ پہ تو بالکل فری آف کاسٹ ہم اس میں ہمارا ایک مین کارڈیالوجی میں ہے, دوسرا ہمارا نشتر او پی ڈی کے سامنے ہے, تیسرا ہمارا نشتر کی گرل اسٹوڈنٹ کے لیے رفیدہ ہال میں ہم نے وہ لگوایا. تو اس کے علاوہ ہمارا معصوم شاہ روڈ پہ ہے, وہ جاپان کی گورنمنٹ کے تعاون سے ہم نے وہاں پہ لگایا تھا. وہاں سے بھی ہم پانی جو ہے نا مہیا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا 5واں جو ہے وہ بستی خداداد. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ شہباز شریف ہاسپٹل ہے, یہ یہاں پہ فوارہ چوک کے پاس, تو اس کی ہم انڈر پروسیس ہیں, یعنی وہ بھی ہمارا انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا وہاں پہ اس کی بھی تنصیب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, کفالت یتامہ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, اس حوالے سے بتائیے کس طرح ورک آؤٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی, کفالت یتامہ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑی ہی ایک افسوسناک ایک کیفیت ہے کہ ہمارے پورے پاکستان میں تقریباً 45 لاکھ یتیم بچے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو یا ہماری اور بھی بہت ساری این جی اوز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں, لیکن سب سے بڑا نیٹ ورک ہمارا ہے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا. ہم 15,000 سے زائد بچوں کے جو ہے وہ کفالت کر رہے ہیں, جبکہ اس میں جنوبی پنجاب کے تقریباً ہمارے 2,000 سے زائد جو ہے وہ بچے ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. اور ان کی ماؤں کے جو ہے نا ہم اکاؤنٹ میں ہر 3 مہینے کے بعد ایک سرٹن اماؤنٹ ہم اس میں ڈالتے ہیں, جس سے اس بچے کی صحت, تعلیم اور کچھ اس کے اپنی خوراک کے مسائل جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کر پاتا ہے. تو اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ ہم مخیر حضرات خاص طور پہ بالعموم پاکستان میں اور بالخصوص جو پاکستان سے باہر ہیں, بہت سارے لوگ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور مزید بھی ہم اپیل کرتے ہیں
تو یہ کوئی بہت بڑی یعنی کہ اماؤنٹ نہیں ہے، یہ تقریباً 4000 ماہانہ کے حساب سے ہم اس بچے کو جو ہے اس کے گھر میں یہ سروس مہیا کرتے ہیں. پھر سال میں ہم اس کے جو ہے 2 دفعہ اس کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ اس کے ہم نے اسٹڈی سینٹر، ہم نے ان بچوں کے لیے ایک علیحدہ کلسٹر بنایا ہوا ہے جس میں 100 سے 150 بچے ہمارے ہوتے ہیں. ان کو ہم ان اسٹڈی سینٹر میں بلا کے ان کو ہم ان کی اخلاقی، ان کی ہر طریقے سے ایک تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور یہی نہیں، ان کی یعنی ماؤں کے ساتھ بھی ان کو بھی بلایا جاتا ہے، ان کے لیے بھی علیحدہ سیشن ہوتے ہیں کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، پرورش کیسے کرنی ہے، اس کی دیکھ بھال میں آپ کو کیا کیا مسائل ہیں. تو ہم انشاءاللہ ایک فیملی کی طرح، بلکہ ہم تو ان بچوں کو یتیم بچے کہتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ان کو بڑے باہمت بچے اور وہ باہمت مائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی میں کل اپنا کوئی پازیٹیو رول ادا کریں. ٹھیک ہے، سروائیو کر سکیں. اور یہ بہت ضروری ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جب ان کے سر پر والد کا سایہ ہی نہ رہے تو اندازہ لگائیں کہ ان بچوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، ماؤں کے لیے کتنا ہارڈلی ہوتا ہے اپنے ان بچوں کو آگے لے کر چلنا. تو اس پر جو ہے آپ لوگ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. علامہ صاحب سے بات کرتے ہیں. علامہ صاحب دیکھیں کہ حقوق العباد جو ہے وہ کتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور یقیناً بہت، جیسے کہ یہ الخدمت فاؤنڈیشن کی بات کر رہے ہیں تو الخدمت جو ہے لوگوں کی خدمت کے لیے ورک آؤٹ کر رہی ہے. تو سماجی جو میں کہتی ہوں خدمت کا سلسلہ ہے یا خدمات کا سلسلہ، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. عبادات اپنی جگہ پر ہے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جو حقوق اللہ ہے ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، کیونکہ ہم بہرحال عبد خدا ہیں. بے شک. جو احکامات الہی ہیں ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتی ہیں. اور نہ کرنے والا نافرمان خدا خالق جس نے اس کو خلق کیا اس کا فرمانبردار بندہ نہیں ہوتا. جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو یہ بھی حضرت حق ہمارے خالق نے فرض کیے ہیں. حقوق العباد جتنی اہمیت حقوق اللہ کی ہے اتنی ہی اہمیت حقوق العباد کی ہے. فرق جو ان دونوں میں، کیونکہ دونوں حکم خدا ہے، حقوق العباد بھی حکم خدا ہے، حقوق اللہ بھی حکم خدا ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ حقوق اللہ جو ہے خداوند قدوس معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد خدا معاف نہیں کرے گا. حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے کہ شہید کہ جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ شہید کے پاس موت کا گمان بھی نہیں، وہ اللہ کے ہاں رزق پاتا ہے، اس پر بھی حقوق اللہ جو ہے معاف نہیں ہے. اگر کسی کا قرض لیا ہوا ہے، کوئی لین دین یا کوئی ایسی چیزیں ہیں، کمی ہے ہمسایوں کے حقوق، اس سے بھی سوال کیا جائے گا. تو پھر اس کے بعد یہ آگے ڈسکشن آ جاتی ہے کہ وہ تو معاف شدہ ہے تو پھر اس سے کیا سوال ہوگا. تو خداوند قدوس اپنی رحمت واسعہ سے جو حقوق العباد ہیں وہ کر دے گا، ان کو مکمل کر دے گا. تو بہرحال حقوق العباد اس وجہ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، اور ہر بندے پہ جو ہے یہ واجب ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی جو معاشرتی ذمہ داریاں تھیں وہ پورا نہیں کیا تو تنظیمیں وجود میں آئیں. تنظیموں کو وجود میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر ہر بندہ اپنی جگہ پہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتا، غریبوں کی مدد کرتا، ہمسایوں کی خبر رکھتا، تو تنظیموں کا وجود تھا ہی نہیں. وجود اس وجہ سے ہے کہ ہم نے تلغینی کی ہے اپنے حقوق العباد ادا کرنے سے. اب جب یہ تلغینی ہوئی ہے تو کیا ہوا ہے، تنظیمیں آ گئی ہیں. اب جب یہ تنظیمیں وجود میں آ گئی ہیں، ہم نے یہ تلغینی کی ہے، تو اب بجائے ان تنظیموں کی مخالفت کرنے سے ان میں شمولیت اختیار کی جائے تاکہ اچھے طریقے سے جو ہمارا کام تھا جو ہم نہیں کر سکے، تو یہ کہ اجتماعی طور پہ یہ کام ہو رہا ہے تو ہم ان میں شمولیت ہر لحاظ سے، اپنے پرسنل حوالے سے بھی اور کوئی اور جو ڈونیشنز ہیں ان حوالے سے بھی، کیونکہ صرف ڈونیشن دے دیں گے تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہاں گیا. کل کو کہہ سکتا ہے کہ میں نے دی تھی. اب جب پرسنل آپ ان کی میٹنگز میں جائیں گے، ان کے جو لیجرز ہیں وہ دیکھیں گے کہاں گیا پیسہ، کہاں، یہ ساری چیزیں آپ خود پرسنلی وہاں جائیں گے تو بہت اچھے طریقے سے یہ کام ہو سکے گا. جو خود ایک بندے کا ذاتی کام تھا وہ کسی اور بندے نے اپنے ذمہ لگا لیا. بالکل بالکل. فاروق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ سے جانتے ہیں کہ عید قربان پہ کیا پروجیکٹس ہیں، کن پہ کام کر رہے ہیں. قربانی کے سلسلے میں اجتماعی قربانی ہے، آن لائن قربانی ہے، اور ایسے ممالک جہاں فلسطین ہے، دوسرے برما ہے، دوسرے کنٹریز میں بھی گوشت پہنچوانے کا انتظام کر رہے ہیں قربانی کا، تو کیا کر رہے ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے. جی قربانی پروجیکٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ تقریباً اس دفعہ ہم پورے پاکستان میں 25 کروڑ روپے کی قربانی کرنے جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اور ملتان میں بھی ہمارا، اور ملتان جنوبی پنجاب کو اگر ہم لیں تو ہمارے 11 اضلاع ہیں. الحمدللہ 11 کے 11 اضلاع میں بھرپور طریقے سے ہم نے اپنا جو ہے نا وہ سارا سیٹ اپ بنا لیا ہے. اور اس کے نیچے ہماری تقریباً 40 کے قریب تحصیلیں ہیں. تو ہم انشاءاللہ جو ہے 400 سے 500 جو ہے وہ ہمارا ہدف ہے کہ ہم گائے کی قربانی جو بڑھے گی ہے وہ اتنی ہوگی. اس کے علاوہ چھوٹے جانور بھی ہمارے پاس ہیں. اس میں ہماری ساری جو پرائرٹی جو ہوگی وہ آرفن بچے جن کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، یا ہماری جو وہ لسٹ ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ جا کے ایک ایک گلی گلی محلے محلے سے ان مستحق بچوں کی اور خاص طور پہ ان بیوہ خواتین، یہ ہماری پرائرٹیز ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو سفید پوش ایسے لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن قربانی نہیں کر پا رہے. اس کے لیے ہمارا پورا ڈیٹا جو ہے وہ کمپائل ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ جہاں جہاں ہم قربانی کریں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان کے باہر رہنے والوں نے جس طرح ہم پہ اعتماد کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس قربانی کو ہم آن لائن دکھائیں. اور ہم نے ایک طریقہ یہ بھی اڈاپٹ کیا ہے کہ اس میں جو ہے جو قربانی جو ذبح کی جائے گی تو وہ چھری پھیرنے سے پہلے جو ہے نا وہاں پہ اس کے جن افراد کے جو حصے ہوں گے ان کا نام لیا جائے گا. اچھا، گڈ، زبردست. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ ہم مویشی بھی جہاں پہ ہم کھڑے کر رہے ہیں ان کے گلوں میں ٹیگ ڈالے جا رہے ہیں. ان کو یعنی کہ ان کی پوری لسٹ بنائی گئی ہے کہ یہ گائے نمبر 1 ہے یا 2 ہے، تو اس میں یہ جو ہے نا ہمارے ڈونر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا یہ اس کا پورا انتظام جو کیا ڈونر ہوا ہو ان کو مطمئن کرنا ضروری ہے. ہم نے پیسے بھیجے اور آن لائن بھی پیسے بھیج دیے، جمع کرائے، اور کیا ہماری قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی. اور دوسری بات ہے یہ قربانی دوسری قربانی سے زیادہ سستی پڑتی ہے. اب مارکیٹ میں چلے جائیں، مویشیوں کے یا جانوروں کے جو آپ ریٹس دیکھتے ہیں تو وہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں اور لینا بہت ہی مشکل ہے. جبکہ الخدمت فاؤنڈیشن کی بات کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری قربانی کتنے ہزاروں یا میں لاکھوں جانور کہوں تو ممکن یعنی غلط نہ ہوگا تو ان کی ہو رہی ہوتی قربانی، تو اکٹھے جب آپ لے رہے تھے تو آپ کو جو ہے ریٹس مناسب مل رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے ان کی قربانی کا جو ریٹس ہے وہ پر حصہ کچھ نہ زیادہ نہیں پڑتا، میرا خیال ہے. جی بالکل. ہم نے گائے کا یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے 12,000 روپے ایک حصہ رکھا ہے. جب ہم نے بکرے کا جو چھوٹے جانور کا ہے اس کا ہم نے 25,000 رکھا ہے. جو اس کے علاوہ ہم جو ہے نا باہر اپنا یعنی فلسطین خاص طور پہ غزہ میں وہاں ہماری یعنی کہ والنٹیئر موجود ہیں، اور ہم ٹرکی NGO کے ساتھ مل کے اور ریڈ کراس کے ساتھ مل کے ہم وہاں پہ بھی اپنی جو ہے نا یہ قربانی کر رہے ہیں اس سال. اس کے علاوہ ہمارے شامی مہاجرین ہیں، روہنگیا کے مسلمان ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کشمیر میں جو بھائی جو ہے نا وہ ان لوگوں کو ہم جو ہے نا وہاں پہ پہنچانے کا انتظام ہم نے کیا ہوا ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارے یعنی کہ ایک پوری دنیا میں مسلمانوں نے اس دفعہ بھی اور ہمیشہ ہم پہ اعتماد کرتے آئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کے اعتماد پہ بھی پورا اتریں گے. ٹھیک ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کے اور کون کون سے پروجیکٹ ہیں ہم جاننا چاہیں گے؟ جی الخدمت کے پروجیکٹ جس طرح ہم نے جی قربانی کا جو پروجیکٹ ہے یہ ہمارا مین شعبہ جو ہے کمیونٹی سروسز کا، سماجی خدمات کا، یہ اس میں آتا ہے. سماجی خدمات میں اسی طرح ہمارا یہ قربانی کا آ گیا، رمضان فوڈ پیکج کا آ گیا. اب یہ رمضان گزرا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کوئی 86,000 جنوبی پنجاب میں 86,000 افراد تک ہم نے یہ راشن پہنچایا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا یعنی اس کے لیے والنٹیئر کی ٹیم چاہیے تھی. ان کی جو مستحق لوگ ہیں ان کی ہمیں لسٹیں پہلے سے بنانی پڑی. تو الحمدللہ ہم اپنے ڈونرز بھی ہمارے ساتھ بہت مطمئن ہیں اور ہم نے بھی ان کے گھر گھر پہنچانے کا انتظام کیا. اسی طرح سماجی خدمات میں ہمارا دوسرا ہے ڈسیبل، جسے ہم معاشرے کے اسپیشل پرسن کہتے ہیں. ان کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ویل چیئر کا سلسلہ ہے. تو ویل چیئر ہم جو ہے وہ تقریباً ایک ویل چیئر وہ تقریباً 15,000 کی ہے. وہ بھی ہم ایک ہماری فری ویل چیئر کمیشن ہے ہماری غیر ملکی ایک NGO ہے، اس کے تعاون سے ہم پورے پاکستان میں طول و عرض میں
ہم نے پچھلے سال کوئی 1800 کے لگ بھگ ہم نے ویل چیئر تقسیم کی تھی، اور اس سال جنوبی پنجاب جو ہے نا، صرف جنوبی پنجاب جو ہے وہ انشاءاللہ 1000 سے زائد ویل چیئر کا ہے، جس میں سے ہم ابھی تک 300 ویل چیئر تقسیم کر چکے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہمارا اسی شعبے کا ہے۔ اسی طرح ہمارا شادی پیکج کا ہے، اس میں ہم جتنے بھی ایسی کوئی خواتین ہیں یا یتیم بچیاں ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہم ایک جو ہے شادی پیکج کا ایک ہم انتظام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمارے تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فاروق نظامی صاحب ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، ہم لوگ وقفے پہ جا رہے ہیں، اس سے پہلے میں بتا دوں کہ آفٹر بریک جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ یعنی ہمیں جوائن کرنے والے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب۔ تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ خوش آمدید، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ، ایڈوانس عید مبارک۔ ہاں جی، سب کو، آپ کو بھی، اور روحی چینل دیکھنے والے تمام ناظرین اور سامعین کو عید الاضحیٰ پیشگی مبارک۔ اور آج کیونکہ حج کا دن ہے تو حج مبارک، اور حج ہو بھی چکا ہے کل یوم عرفہ تھا، تو اس دن کی مبارک کہ اللہ تعالیٰ خیر مبارک۔ اور اسی لیے آج ہم سوچ رہے تھے کہ ہم حج کی ہی فضیلت اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس پہ بات کرتے ہیں آپ سے، تو کچھ روشنی ڈالیے، ہمیں بتائیے۔ دیکھیے جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عبادات فرض کی ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور ایسے ہی حج کو فرض کیا ہے۔ یہ جو چوتھی عبادت حج ہے، یہ اتنی اہم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر پوری قرآن مجید کی ایک سورت کا نام رکھا، سورت الحج، اور اس کے اندر احکامات بھی دیے، اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر بھی احکام ہیں۔ تو یہ جو حج ہے یہ اس مسلمان پر فرض ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، سفر کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے اور پیچھے اپنے اہل و عیال کے لیے مال چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس میں یہ مالی عبادت بھی ہے، جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، اور ایک اجتماعی عبادت ہے۔ اصل میں جو حج کا تصور ہے وہ امت مسلمہ کی ایک وحدت اور قوت اور شان و شوکت کے اظہار کا ہے۔ تو اس قوت اور شان و شوکت کے اظہار کے لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا جسے آخری حج کہتے ہیں، وہ حجۃ الوداع تھا، اور اس کے آخری خطبے کے اندر آپ نے امت کے لیے ایک چارٹر دیا، ایک رہنما اصول دیے۔ تو آج ہمیں اسی خطبے کی طرف آنا ہوگا واپس کہ حج جو ہے ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ حج مسلمانوں کو اجتماعیت کا درس دیتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا درس دیتا ہے، انسانیت کے جو مظلوم طبقات ہیں ان کی ساتھ مدد کرنے کا، ان کے تعاون کرنے کا، ان کو کھڑا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو حج جو ہے یہ 8 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے تاریخوں کے لحاظ سے، اور 13 ذی الحج تک ہوتا ہے۔ اب اس کے جتنے مناسک حج ہیں، وہ طواف ہے، وہ سعی ہے، پھر اس کے بعد منا آنا ہے، پھر منا سے عرفات آنا ہے، جیسے کل حاجی آئے ہوئے تھے، بڑا محدود حج تھا کل، صرف 60,000 لوگوں نے حج کیا، تو ہاں جی 60,000 لوگ تھے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں 2% تھے نا، ہر سال جو 30 لاکھ کرتے تھے اس کا 2% 60,000 لوگ تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو حج جو ہے اس میں عرفات جب پہنچ جاتے ہیں تو وہ حج ہو گیا، اور اس کے بعد جو آگے حج شروع ہوتا ہے وہ پھر مزدلفہ آنے پر، پھر واپس منا آنے پر، پھر رمی جمار، جی 5 دن 8 سے لے کر 13 تک۔ تو اب اس میں سارے مناسک ہیں نا، تو اصل بنیادی سبق کیا، اصل میں فلسفہ حج کیا ہے؟ حج کے مناسک تو سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ، جس نے بھی حج کیا جو کرنے جائیں گے انہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ فلسفہ حج یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا اعلان کرنا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ نعرہ حج ہے، حج سلوگن ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں اور آپ وحدہ لا شریک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، توحید کا اقرار، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، کوئی بڑے سے بڑی طاقت، کوئی بڑے سے بڑی عالمی سپر طاقت ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، میں کسی اور کے سامنے حاضری کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو یہ جو آدم سے لے کر اور آج تک اس جو منسک حج کو تمام انبیاء علیہ السلام نے ادا کیا، تو یہ جو حج ہے نا، یہ اصل میں توحید باری تعالیٰ کے اظہار کا اعلان ہے، اور پھر ایک اللہ کو اپنا رب ماننا اور تمام باقی ربوبیت کا انکار کرنا کہ رب معیشت کوئی نہیں ہے، رب سیاست بھی کوئی نہیں ہے، جتنے ارباب من دون اللہ ہے نا ان سب کی نفی کرنا، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کو کہ وہ ایک اکیلا وحدہ لا شریک ہے، الہکم الہ واحد ہے، اس کا اظہار کرنا،
اور دوسرا فلسفہ یہ ہے اس میں کہ سارے مسلمان ایک ہیں، ایک قوت، ایک طاقت. اب دیکھیں نا حج کے مناسک میں انفرادی کوئی مناسک نہیں، سب نے مل کر کرنا ہے. یعنی خطبہ سے لے کر مناسک حج بھی ایک ہے، اجتماعیت، جو رمی جماعت کرنی ہے، قربانی کا ایک لباس، سب نے ایک رنگ کا لباس پہننا ہے، ایک جگہ پہ رہنا ہے. یہ 5 دن ایک اجتماعیت کا درس ہے کہ امت ایک ہے. یہ امت حصہ بکھروں نہیں ہو سکتی جیسے ہم نے آج کیا ہوا ہے. اور آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے حج کی اصل درس کو چھوڑ دیا تو آج ہم تقسیم ہو گئے ہیں. آج ہمارا کوئی وزن نہیں ہے. آج امت جو ہے نا وہ یوں سمجھیے کہ ایک تنکے کی طرح ہے جو اڑی پھر رہی ہے، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ اسے پھونک مار کے ادھر ادھر کر دیتا ہے. تو اصل میں جب تک ہم حج کا وہ روحانی درس نہیں لیں گے، وہ توحید باری تعالیٰ کا وہ کلمہ جو ہے اسے اپنی عملی زندگی میں اور اپنے اجتماعی نظام میں لے کے نہیں آئیں گے، اور اجتماعی وحدت، قوت اور طاقت اور شان و شوکت جو ہے حج کی، اس کا اظہار نہیں کریں گے، اور ابلیس سے نفرت نہیں کریں گے، اور ابلیس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، اور ابلیسی قوتوں اور طاقتوں اور سامراجی طاقتوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ حج کا فلسفہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا، یہ حج کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس فلسفے کو سمجھتے ہوئے اس کے مقصد کو ہم نے حاصل کرنا ہے. تو ہر سال حج آتا ہے، ہمیں یہ اس بات کا درس دیتا ہے کہ آئیں ہم حج کے ذریعے امت کو وحدت اختیار کریں، ہم امت کے مسائل کو حل کریں اور امت کو دنیا کے اوپر غالب کرنے کی کوشش کریں کہ یہ امت جو ہے، یہ 1.5 ارب انسان جو مسلمان ہیں، ان کا حق ہے اور یہ عالمی طاقت کا حصہ ہیں دنیا کے اندر، ان کا ایک کردار ہونا چاہیے. تو اس لیے امت کے جتنے سربراہان مملکت ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ حج پر جمع ہو کے ایک وحدت کا اظہار کریں، سب مل جائیں، اختلافات ختم کر دیں، اپنے سیاسی معاشی اختلافات کو ختم کر کے ایک امت بننے کی کوشش کریں. تو یہ جو فلسفہ حج ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں گے تو پھر وہ مقاصد حج بھی حاصل ہوں گے. ورنہ یہ ہمارا جمع ہونا، یہ ہمارے سارے مناسک کو ادا کرنا، یہ رسم بن جائے گا، اس کی وہ حقیقی روح حاصل نہیں ہوگی جو آقا نامدار علیہ السلام ہمیں دے گئے تھے کہ ہم نے حج کے ذریعے امت کو وحدت کے اندر لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے راما صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ فلسفہ حج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فلسفہ حج احکامات الہی پہ ایک بہت اہم حکم ہے. کوئی بھی جب عبادت سر انجام دی جاتی ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک خود وہ جو عمل آپ سر انجام دیتے ہیں، ایک حکم ہے. تو حکم بجا لانا عمل سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ آپ نے حکم بجا لائے ہیں. عمل بے شک اگر اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، لیکن حکم پر آپ نے لبیک کہا ہے، یہ سب سے پہلے ہے کہ احکامات الہی اور جو اللہ نے نہیں ہمارے پر فرمائی ہے ان کو بجاوری ہے. باقی جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ حج کی معاشرتی یعنی کہ اکٹھا معاشرتی اہمیت بھی اور خود ایک فردی اہمیت بھی اپنی جگہ پہ ہے. مختلف مناسک ہیں. سب سے پہلے یونیفارمٹی ہے اس میں، تمام لوگ ایک ہی قسم کے کپڑے پہن کے وہاں گھوم رہے ہیں. یعنی کہ جو تضاد لوگوں میں اختلاف آتا ہے کہ اس کے کپڑے اور طرح کے، میرے کپڑے اور طرح کے، وہ ختم کر دیا خدا نے. عمراء آئے ہوئے ہیں، غرباء آئے ہوئے ہیں، مشرق سے آئے ہوئے ہیں، مغرب سے آئے ہوئے ہیں، لیکن وہاں سب نے ایک جیسا لباس پہنا ہوا ہے. اور میں اس لباس کو لباس تقوی کہتا ہوں، خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا لباس. سفید رنگ کا، کوئی داغ نہیں ہے، گناہ کا داغ ہے ہی نہیں. حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے خدا اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. لباس تقوی پہن کر اب لبیک اللہم لبیک، دل میں جو بھی کسی بھی بت کی محبت ہے اس کو آپ نے نکال دیا ہے، اور لبیک اللہم لبیک کی صدا کرتے ہوئے جو مرکز توحید کعبہ ہے کہ جس کی طرف منہ کر کے ہم سجدہ کرتے ہیں، اس کا طواف کریں اور 7 طواف کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی قسم کی گندگی رجس ہمارے دل میں رہ گیا ہے تو وہ 7 چکروں میں نکل جائے. ایک ہے. اچھا، کٹنگ بھی ایک جیسی ہے، عجیب و غریب کہ کسی کے لمبے بال نہیں ہے، چھوٹے بال نہیں ہے، بالکل یونیفارمٹی ہے. دوسرا بہت اہمیت کا حامل ہے سعی بین الصفا والمروہ. حضرت بی بی ہاجرہ کی سنت ہے لیکن اس کا پیغام بہت آفاقی ہے. حضرت بی بی ہاجرہ کس لیے صحیح کر رہی ہیں اور جو ہم پہ سنت ہاجرہ کی صورت میں ہم بھی جب حج پہ جاتے ہیں تو کرتے ہیں، وہ کیا تھا؟ وہ رزق کے حلال کی تلاش تھی. کہ حضرت ہاجرہ نے رزق کے حلال کی تلاش کے لیے محنت کی. سورہ جمعہ میں آیا تو آ کہ جب آپ جمعہ پڑھ لیں تو اس کے بعد رزق کے حلال کی تلاش کریں. یعنی کہ خدا نے کہیں بھی کسی عبادت میں رزق کے حلال کو نہیں چھوڑا. حج کے لیے جائیں تو پہلے عمرہ تمتع آپ ادا کریں، اس کے بعد پھر پرانے زمانے میں یہ اب تو نہیں ہے یہ رواج، تو لوگ مہینہ 2 مہینہ وہیں رہ جاتے تھے اور اس کے بعد حج ادا کرتے تھے، درمیان میں تجارت بھی کرتے تھے.
تو تجارت کا بھی یعنی کہ وہاں بھی رزق حلال کے لیے حضرت ہاجرہ نے یہ محنت کی ہے. اور اس میں ایک اور بڑا خوبصورت فلسفہ ہے کہ جب آپ رزق حلال کے لیے محنت کریں گے تو خدا معجزے کے ذریعے سے آپ کی حمایت کرے گا. خدا اس کو روکے گا نہیں، معجزے کے ذریعے سے کرے گا. اچھا، اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ قربانی آ جاتی ہے. قربانی کیا ہے؟ صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک نیکی پا ہی نہیں سکتے جو اپنی ثمرہ دل ہے اس کو آپ قربان نہ کرو. حضرت ابراہیم نے کس چیز، جد پیغمبر نے کس چیز کو قربان کیا؟ پوری عمر بڑھاپے میں آگے بیٹا نہیں تھا، اس بیٹے کے لیے جب خواب آئی، اس سے اہم ترین چیز میرے خیال میں حضرت ابراہیم کے لیے نہیں تھی جو وہ قربان کر سکتے تھے راہ الہی میں. اور کیا کہنے حضرت اسماعیل، سیدنا اسماعیل کے کہ انہوں نے بھی لبیک یا ابھی اپنے باپ کی آواز پر لبیک کہا. تو ہم بھی قربانی وہ کریں جو سب سے اہمیت رکھتی ہے. ہمارے پاس سب سے اہمیت کیا چیز رکھتی ہے؟ مال ہے ہمارا. بالکل وہ مال سے ہم قربانی کرتے ہیں، اور وہ جب ہم صدق دل سے کریں گے، یہ جتنے بھی مناسک ہیں یہ خود ہماری ذات پر ایک اثرات مرتب کرتے ہیں کہ جب ہم حج سے تو وہ حج، فلسفہ حج ہماری ذات کے لیے پورا ہوگا جب ہم تبدیلی لے کر جائیں. صرف حاجی کا نام نہ لے کر جائیں، وہ حج کے جو اثرات ہیں آپ کی شخصیت پر نمایاں، پتہ چلے کہ بیت اللہ سے آیا ہوا یہ شخص ہے. ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں. تو یہ تو جنہوں نے حج کیا ان کو بہت بہت مبارک ہو، اور یہ سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت جو ہے دے اور حاصل ہو ہم سب کو، یہ ہماری خواہش ہے. آمین ثم آمین. زندگی میں تو یقیناً ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جو ہے سعادت بھی دے اور توفیق بھی دے. بات یہ ہے کہ وسائل کا ہونا بہت ضروری ہے. وسائل کے بغیر تو آپ جو ہے بالکل حج نہیں کر پاتے. اب ہم بات کرتے ہیں قربانی کی، بات کرتے ہیں. کل عید ہے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. عید قربان جو ہے آتی ہے اور ہم گوشت کھاتے ہیں اور باربیکیو کرتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے عید کا نام ہے. تو اب ذرا ہٹ کے بات کرتے ہیں کہ عید کیا پیغام دے رہی ہے. یہ جو عید قربان ہے، یہ جس کو ہم بقر عید بھی کہتے ہیں، بڑی عید بھی کہتے ہیں، یہ بڑی بڑی قربانیاں کیا مانگتی ہے ہم سے؟ کچھ اس حوالے سے بات. جی دیکھیے، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. حج ہو گیا اور آج آدھی دنیا کے اندر آج عید الاضحیٰ ہے، وہاں قربانیاں ہو رہی ہیں، اور پاکستان اور انڈیا وغیرہ میں کل ہوں گی. تو اصل میں یہ عید الاضحیٰ کا پیغام کیا ہے؟ اصل بات جو اب آپ نے پوچھی ہے وہ بڑی اہم ہے. دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب خلیل اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دو. یہ خواب آیا، ایک خواب آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا. آپ نے ہر خواب کی تعبیر میں اونٹ ذبح کیے، لیکن حکم آیا کہ نہیں، اپنے بیٹے کو میرے سامنے پیش کرو. ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بڑھاپے میں پیدا ہوا تھا. یہ بہت بڑی قربانی ہے جو کہ اولاد یہ ایک نا وہ قربانی کا جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں تمثیل کیا ہے، یہ کہاں سے جڑی ہوئی ہے، اس کی مثال اللہ نے کیسے پھر ہم اس سے بات کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. پروفیسر صاحب ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے ایک مرتبہ پھر. اور جناب علامہ سعید صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ بلکہ پروفیسر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی اور بات ہو رہی تھی کہ بادام کھانے کی ضرورت ہے عائشہ کو بھی. عائشہ تو بات یہ کر رہی تھی نا قربانی کے حوالے سے. ہاں، عید کے کام کی ٹینشن ہے. عید بھی کھائیں، اور عید کے بعد ہم یہ کر رہے تھے نا کہ اصل اس کا مقصد کیا ہے، اس کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے یہ جو اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں پیش کیا، تو یہ آج ہمیں کیا درس دیتا ہے. دیکھیں، اس قربانی کے تعلق اس سنت کے ساتھ ہے جو سنت خلیل اللہ ہے، اور اسی سنت کو ہمارے نبی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کیا. تو اب اس کا مقصد یہ تھا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، ان کی سب سے بڑی جسے کہتے ہیں نا محبت والی چیز، متاع عزیز، لخت جگر تھے، اور وہ بھی بڑھاپے کے اندر پیدا ہوئے، اور ابھی یعنی بچے تھے. بعض روایات میں آتا ہے 7 سال عمر تھی، بعض میں آتا ہے 9 سال تھی. چلیں 10 سال بھی ہو تو 10 سال کے بچے کو اللہ کے راستے میں جو قربان کرنا اور پیش کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بہت بڑی قربانی تھی. اس لیے قربانی ہے نا، بیٹے کو قربان کرنا اللہ کے راستے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو دیکھنا تھا کہ میرے خلیل، میرے دوست،
کس حد تک میرے حکم کے اندر تابعداری کرتے ہیں، میری اطاعت کس حد تک کرتے ہیں. یہ اطاعت اور تابعداری کی آخری حد ہے کہ اب اپنے لخت جگر کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں. اب آج وہی سنت ہم نے ادا کرنی ہے، اسی سنت کی اتباع کرنی ہے. تو سنت یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے جانور اور بڑی مطلب خوبصورت بڑے مہنگے مہنگے جانور لا کر لوگوں کو جو ہے نا دکھلا کر اللہ کے سامنے ذبح کریں. اصل حقیقت یہ ہے اس کی کہ اپنے دل سے اخلاص خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کریں. سورۃ حج میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس فلسفے کو بھی بیان کر دیا. خود قرآن فرماتا ہے لن ینال اللہ لہما ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو تمہارے جانوروں کے خون اور گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے. تو اصل بات ہے تقوی کی. یہ تقوی آج ہماری قربانی میں ہے تو یہ قربانی پھر سنت خلیل اللہ بھی ہے اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اور اگر وہ تقوی نہیں ہے جس کی بات ابھی علامہ صاحب بھی کہہ رہے تھے جو لباس تقوی، عبادت کا جو اصل حاصل ہے وہ تقوی. وہ اصل حاصل، وہ اوریجنل آبجیکٹو آف ورشپ جو ہے وہ ہے تقوی. اگر تقوی ہے تو یہ قربانی ہے، یہ ایک بھیڑ بکری کی ہو یا ایک اونٹ کی ہو، یہ قبول ہے اللہ کے ہاں. اگر تقوی نہیں ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، شو آف ہے، اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے محلے والے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنے لیے گوشت کھانے کے لیے یا باربیکیو پارٹی کا بڑا وسیع انتظام کرنے کا ہے، تو پھر ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے. ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اصل مقصد کی طرف واپس آنا چاہیے کہ ہم تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کریں. اپنی خواہشات نفس کو اور اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج کو اور اپنے قانون کو اللہ کے قانون کے آگے قربان کریں. جب تک ہم اللہ کے قانون کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے اور اللہ تعالیٰ کی خواہشات کے آگے اپنی خواہشات کو قربان نہیں کریں گے، اس وقت تک قربانی حقیقت میں نہیں ہوگی. یہ حقیقی قربانی تبھی ہوگی جب ہم اللہ کی مان کر زندگی بسر کریں. اور اس قربانی کے ذریعے یہی پیغام ہے کہ انسان اپنی مال کے سے جانور خریدے، اپنی عزیز جو محبت کرنے والا ہے، جو مال جس سے محبت کرتا ہے، اس محبت کی ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے. اب اس جانور کو قربان کرنے کے بعد اگر اس کے دل میں پھر اطاعت الہی اور سنت رسول اللہ علیہ وسلم کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو پھر اس قربانی سے کچھ حاصل نہیں ہے، پھر وہ تقوی حاصل نہیں ہوا. لہذا تقوی کے حصول کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اور یہ موقع ہے کل 10 ذی الحجہ کو ہم اپنی سوچ، اپنے فکر کو تبدیل کریں اور اپنے عمل کو تبدیل کر کے اللہ کی اطاعت کے اندر اللہ کے قانون کو اختیار کریں اور اپنے رسم و رواج اور جتنی بدعات ہیں اور جتنی جو مشرکانہ رسومات ہیں ان کو ترک کر کے صرف اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک کے قانون کے مطابق زندگی بسر کریں، تب یہ قربانی تقوی والی قربانی ہے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، بہت اچھا لگا آپ سے. علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، لاسٹ میں میسج دینا چاہیں گے، کیا میسج چاہتا ہے عید قربان پہ، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ عید قربان کا جو خود ہے میسج میری نظر میں وہ یہی ہے کہ امت مسلمہ ایک واحد امت ہے اور اسی طرح جو ہے عید قربان جو ہے منانی چاہیے. اور خصوصاً جو ہمارے پاکستان کے پسے ہوئے طبقات ہیں ان کے ساتھ منانی چاہیے. عید کا حقیقی مفہوم بھی یہی ہے کہ تمام قسم کے معاشی جو ہیں کلاسز ان کو دور کر کے، جس طرح حج کے موقع پر سارے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو محمود و ایاز کی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تفریق ختم ہو جاتی ہے. اس طرح یہ ساری تفریق بالائے طاق رکھ کے جو غربائے ملت محمدی ہیں ان کے ساتھ عید منانی چاہیے. بالکل، بہت خوب بات کی، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے وقت دیا. یہ پیغام بھی ہے کہ ہم اپنی جو خوشیاں ہیں نا اس میں معاشرے کے جو پسماندہ طبقات ہیں، غربا، مساکین، ان کو بھی شامل کریں اور یہ گوشت ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں کہ جو سارا سال گوشت کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے اور ان تک پہنچائیں. اصل یہ فرض تو ریاست اور حکومت کا ہے کہ وہ غربا مسائل میں دیں. تو ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس فریضے کو سر انجام ضرور دیں کہ مستحقوں کو اور غربا جو مساکین ہیں ان کو عید کی خوشیوں کے اندر شامل کریں. تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ناظرین عائشہ کو اجازت دیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے، گوشت کم کھائیے گا ضرور، یہ نہیں کہ عید قربان پہ نہیں کھائیے گا، لیکن اپنی صحت کا